बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महफिज़ चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा कहते हैं दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से होना चाहिए, ताकि हम दिन भर की जो हमारी रूटीन है, जो काम हैं, जो मामलात हैं, वो अच्छे से हम उन्हें निभा सकें, अपनी ज़िम्मेदारी को हम जो है वो निभा सकें बिना किसी टेंशन, बिना किसी डिप्रेशन के। क्योंकि आपकी जो एक रूह है जब वो सुकून में होगी, रूहानी तौर पे जब आप इत्मीनान में होंगे, तो आप अपने तमाम मामला जो है वो बेहतरीन तरीके से आप उनको सरअंजाम दे सकते हैं। तो दिन का आगाज़ आपके पूरे दिन की रूटीन पे जो है वो डिपेंड करता है कि आगाज़ दिन का कैसा हो। और आज का दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन माशाल्लाह से रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन से रिलेट कुछ काम किए जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है ख़ासकर आज गुस्ल करें, आप पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दूध पाक का कसर से वर्द करें, नमाज की पाबंदी और दुआ जो है वो तो डेफिनेटली यकीनी है। और जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हो और आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जो है वो 110% कबूल हो, तो आप अपनी दुआओं में अपने वालिदैन को जो है वो ज़रूर याद रखें। अपने वालिदैन के लिए आप दुआ करें, आप अपने अजीज़ों के लिए दुआ करें, तो यकीनन आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी। और साथ ही साथ मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि आप हमें सच सवेरा की टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। माशाल्लाह इतने खूबसूरत आपके लिए मौज़ूआत लेकर आते हैं जो हमारी ज़िंदगी की बड़ी अहम ज़रूरत है, ऐसे पहलुओं को हम उजागर करते हैं। और सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए भी आप लोग दुआ किया करें, और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आज के रोज़ जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो इस मुल्क की बका, इस मुल्क की अमन व सलामती, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली को भी ज़रूर अल्लाह पाक से मांगिएगा, दुआ कीजिएगा। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक मैं अगर कहूँ कि इंतहाई शदीद किस्म के वक्त की ज़रूरत है तो गलत नहीं होगा। हम गदागरी पे बात करने वाले हैं। हम देखते हैं कि ख़ासकर अगर मैं दीगर शहरों की बात अगर नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद की जो इस पाकिस्तान का कैपिटल है उसी की मैं बात कर लूँ, शहर इक़्तिदार की मैं बात कर लूँ, आप अगर किसी सिग्नल पे जाते हैं, लिटरली आपका वहाँ पे वो जो 1-1.5 मिनट का सिग्नल होता है, आपका वो खड़ा होना मुहाल हो जाता है। आपको राइट लेफ़्ट से इतने लोग आ जाएंगे मांगने के लिए कि आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे कि आया इसमें ज़रूरतमंद कौन है, इसमें कौन जिसकी मैं मदद करूं, और कौन ऐसा है जिसका ये पेशा है। और फिर ऐसी ऐसी ख़वातीन, ऐसे ऐसे बच्चे या बुज़ुर्ग आपको नज़र आएंगी, और फिर जो उनके आपसे जो जिस तरह से वो हम कलाम होते हैं या जिस तरह से वो आपको वास्ते दे रहे होते हैं, लिटरली आप ख़ुद परेशान हो जाते हैं कि मैं इसकी मदद करूं ना करूं। जिस तरह के वो अल्फाज का चुनाव कर रहा है, जिस तरह से वो मुझे वास्ते दे रहा है, मैं उसकी ज़ात के लिए मैं किसी को खाली हाथ कैसे लौटा सकता हूँ। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि दीन इस्लाम में जो इसकी मज़म्मत की गई है, यानी कि ममानियत है, क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। डेफिनेटली जब हम देखते हैं दीन इस्लाम जो है वो कभी इंसान की इंसानियत की तज़लील नहीं चाहेगा। हम जनाब हज़रत आदम से लेके हम जो है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक देखते हैं, जितने भी अंबिया आए हैं सब के लिए ज़रिया मुआश जो है उसके अकॉर्डिंग दे दिया गया, और मेहनत मजदूरी पे, हलाल रिज़्क पे जो है वो ज़ोर दिया गया। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। हज़रत आदम से लेके नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक को हम शामिल करेंगे। कुरान में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया गया है, इतनी मज़म्मत क्यों की गई है, और किस तरह से इसकी रोकथाम जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है, इस पे बात करेंगे। और इस पे गुफ्तगू के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जाने बढ़ते हैं, तारुफ़ करवाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वसी तरीन है, इस पे जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। तो हम जल्द अज जल्द इस पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम में आप इन्हें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इन्हें सुनते रहते हैं। जी जनाब मोहतरमा सादिया तारिक साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सादिया? बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, बड़ी सोजे शख्सियत और ख़ूबसूरत अंदाज़े बयां हमारे साथ हैं जी जनाब मोहतरमा प्रोफेसर सईदा फ़िज़ा नकवी साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी जो मेहमान हैं बड़ी खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, इन्हें भी आप सुनते रहते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल पे, मुख्तलिफ जगहों पे, सोशल मीडिया पे इनकी आवाज़ आप तक पहुँचती रहती है। जो नात ख्वां हैं हाफिज़ा शहीना सती साहिबा हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया शहीना वक्त दिया आपने। दरख्वास्त करूँगी कि हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ आप हमद बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें।
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے دونوں جگہ میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ جزاک اللہ، بہت شکریہ حافظہ شائنہ ستی صاحبہ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک وقت کی ضرورت، ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دین اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں مانگنے والا ہاتھ ہے یا لوگوں کا ایک پیشہ بن چکا ہے، اس کی مذمت کیوں کی گئی ہے اور کیوں ممانعت ہے، اور رزق حلال، محنت، مزدوری کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو اسی پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی محترمہ سعدیہ طارق صاحبہ، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ہم قداگری کی بات کرتے ہیں، ہم یہ جو بیگرز ہیں، یہ مانگنے والے ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اسلام کو دیکھتے ہیں تو کیوں منع کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گداگری یا بیگنگ ایک پروفیشن بن چکا ہے، ایک پیشہ بن چکا ہے، اور اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی واضح احکامات ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے جو ہے مطابق اس کے بارے میں جو ہے اس میں بھی ہمیں واضح ہدایات ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ لوگ لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، یعنی لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، اور اسلام میں کسب حلال کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور کسب حلال کی یعنی حلال طریقے سے محنت مزدوری کر کے کمانے کی بہت زیادہ اہمیت واضح کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہمیں اس کے بارے میں احکامات ملتے ہیں۔
ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں تو اس میں اس کے لیے برکت ہوگی، اور اگر وہ اپنے نفس کو ذلیل کرنا چاہے اور مجھ سے سوال کرے اور میں اسے کچھ عطا نہ کروں تو یہ اس کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو ان احکامات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں گداگری کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، اور اس کے لیے واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دینا بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دینا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ مانگا جائے، اور اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا اس قدر ذلیل حرکت ہے، اور اس میں کوئی برکت نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق اس طرح سے مال حاصل کرنے والے لوگ حرام کماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے اس لیے مال کا سوال کرتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، وہ اپنے لیے مال نہیں مانگتا بلکہ اپنے لیے انگاروں کا سوال کرتا ہے۔ اب وہ چاہے تو ان انگاروں میں زیادتی کرے یا کمی کرے۔ اب دیکھیں کہ کتنی واضح ہدایات ہیں ہمارے دین میں کہ انسان جو ہے وہ گداگری یا بیگنگ سے بچے، اور کسی کے مال پر نظر نہ رکھے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اس چیز سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص صبح اٹھے، جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے، پھر ان لکڑیوں کو اپنی پیٹھ پر لادے، بازار جا کر ان کو فروخت کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس چیز سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کو حرام ذریعہ آمدن قرار دے رہے ہیں، اسے دوزخ کی آگ اور انگاروں سے تشبیہ دے رہے ہیں، بلکہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرا راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے، ہماری رہنمائی بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ حل بھی آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت قبیصہ بن الحارم الحلالی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سخت مقروض ہو گیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجئے تاکہ میں اس قرضے سے نجات پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبیصہ انتظار کرو، یعنی ابھی میرے پاس کچھ مال نہیں ہے۔ اور حضرت قبیصہ وہیں حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے قبیصہ 3 لوگوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے۔ تو حضرت قبیصہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ جس پر قرض ہو اور وہ اسے اتارنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قرض اتارنے کے لیے سوال کرے اور اس کے بعد سوال سے گریز کرے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے مال پر کوئی آفت آ جائے، یعنی اس کا مال تباہ ہو جائے زلزلے کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، کوئی بھی، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، لیکن صرف اتنا سوال کرنا جائز ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے علاوہ اس پر سوال کرنا حرام ہے۔ حضرت قبیصہ نے پوچھا یا رسول اللہ تیسرا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبیصہ تیسرا شخص وہ ہے جو فاقہ زدہ ہو اور پھر اس کے فاقے پر اس کے قبیلے کے 3 افراد گواہی دیں کہ یہ فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اور ان 3 کے علاوہ کسی انسان، کسی مسلمان پر جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے آگے دستے سوال دراز کرے، اور اے قبیصہ ایسا کرنا یعنی کسی سے مانگنا حرام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں حلال اور حرام کے کتنے واضح احکامات دیتا ہے۔ یقیناً بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں محترمہ پروفیسر سعیدہ فضا نقوی صاحب۔ آپ کی طرف آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے فرمان جو ہیں وہ ہمیں واضح دکھتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھ کے دیکھیں واضح جو ہے وہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہاتھ سے کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، یعنی اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم اگر ہاتھ سے کماتے ہیں، رزق حلال ہم کما رہے ہیں، تو ہم جو ہے اللہ کے دوست ہم کہلائے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے، تو پھر یہ لوگ بھی کیوں مانگتے ہیں؟ بہت شکریہ مہوش۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے،
اور انسان کی زندگی کے حسن، ایک حسین زندگی کا معیار بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور ایک طرف اگر اپنی زندگی میں دیکھیں نا تو ہمارے پاس دو طرح کے احکامات ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ جو تم رزق کماؤ اس کو تقسیم کرو۔ بالکل ایسے، اللہ تقسیم کو بہت پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ انبیاء کو دیکھیں، آپ آئمہ کو دیکھیں، بالکل یہ ایسے۔ تمام ہستیاں وہ ہیں، ہم نے جمع نہیں ہمیشہ کیا انہوں نے، ہم بانٹا نے ہے۔ جہاں دیکھا سبحان اللہ، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صرف بانٹا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ سبحان تقسیم رب کو بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس چیز میں اگر دیکھیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس تقسیم کو اللہ نے اس لیے پسند کیا تاکہ انسان مال کو جمع نہ کرے، اور یہ اس کی گریس اور اس کی عزت اور اس کے زندگی کے حسن سبحان اللہ، اور اس کی روح کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال کو خرچ کرے۔ کیا ایک تو یہ تقسیم کا حکم تو ہے، دوسرا یہ چیز کہ گداگری جو ہے وہ لوگ کیوں کرتے ہیں۔ اچھا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، بریک لینی ہے معذرت کے ساتھ، بریک کے بعد اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین یقیناً اہم ترین اور وسیع ترین ٹاپک ہے، اس پہ آگے چل کے ڈیٹیل مزید ہم گفتگو کریں گے۔ 7 فیصد کا ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں، بیگرز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ جو مانگنے والا ہاتھ ہے، کچھ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اسلام میں اس کے بھی کچھ ٹرمز کنڈیشن جو ہے وہ رکھی گئی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو پیشہ جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو اسلام میں جو اس کی ممانعت یا مذمت کی گئی ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ مہمان ہمارے ساتھ ہے جی محترمہ سیدہ فضا نقوی صاحبہ، آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کمانے والا ہاتھ ہے وہ اللہ کا دوست ہے، لیکن لوگ بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ جی، تو وہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے تقسیم کو بڑا پسند کیا ہے، اس کا حکم بھی ہے کہ جو آپ کمائیں اس کو تقسیم کریں، بالکل۔ لیکن ظاہر ہے کہ تقسیم میں کہیں کمی ہے۔ جب تقسیم میں وہ بیلنس نہیں آتا تو اس کمی کی وجہ سے ہمیں ان ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اب گداگری بیسیکلی ہے کیا؟ سوال کرنا الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ گداگر نہیں، لیکن سوال کو پروفیشن بنا لینا یہ گداگری ہے۔ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ایسے ہی اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اتنے مجبور ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے گاڑی کو چلانے کے لیے کوئی سپورٹ چاہیے انہیں، وہ الگ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو گداگر ہیں وہ چونکہ اس کو پروفیشن بنا لیتے ہیں، تو رب العزت نے کہا کہ یہ انسان کی جو گریس ہے، اس کی جو اشرف بنایا ہے، اس اشرف کو میٹ نہیں کرتا۔ یعنی ایسا انسان، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیتا ہے، بالکل ایسے، اسی لیے وہ اشرف ہے ہر مخلوق سے۔ لیکن اب یہ جو گداگر ہیں، یہ اس لیے کیونکہ جب انہیں نیت ان کی، دیکھو سوال پہلے جو گداگر تھا نا، پہلے سوال ہی تھا، لیکن جب اب اس نے اپنی نیت بدل لی اور اس کو اس میں آسانی میں محسوس ہوئی تو اس نے کام سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اسے بہتر لگنے لگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے جیسے بہت پروگرام کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ جب ہم سٹاپ، ہماری گاڑی رکتی ہے یا کوئی سگنل پہ آپ آتے ہیں تو یہ سارے لوگ آپ کے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہمیں اس کو مشہور ہوتا ہے جی آپ دیں، کبھی کہتے ہیں نہ دیں، لیکن ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ بٹ رہا تھا، خیرات بٹ رہی تھی، تو ہماری ہستیوں کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا یہ دیکھیں فلاں شخص لے رہا مگر وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا ہو جائے گا، یعنی آپ اگر آپ کا دیکھیں ہر انسان کا محوش دل ولی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، اس کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے، بالکل ایسے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کیا حقیقت ہے، ویری ٹرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ مولا نے فرمایا اب اسے لینے دو، کیونکہ یہ مولا کی گریس ہے ان کا کہ بھائی وہ روکیں گے تو نہیں، روکیں گے تو نہیں، ایسے ہی، لیکن بتا دیا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز حلال تو نہیں ہوگی، اللہ اور پھر جو حلال چیز انسان غیر حلال چیز اپنے جسم میں ڈالتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ نسلوں میں جاتی ہے، بالکل ایسے، اور اس کی بڑی اچھی دلیل ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے حضرت آدم جو ہے انہوں نے ایک چیز سے منع کیا تھا، وہ اللہ کا ایک یہ پلان چیزیں ہیں، یہ ساری پہلے لوح محفوظ پہ لکھی جا چکی ہیں، تو انہوں نے ایک چیز سے منع کیا، وہ جب گیا تو وہ نرش کہاں کیا، آپ دیکھیں قابیل میں، اور قابیل میں وہ تمام چیزیں، پھر وہ دیکھیں انہوں نے حابیل کو تو یہ قتل کر دیا، تو یہ چیزیں پھر نسلوں میں ٹریول کرتی ہیں، نسل چلتی ہیں، تو گداگری جو ہے وہ نیت پہ ہے کہ جو پہلے سوالی تھا
اس نے محنت سے اپنے آپ کو دور کیا اور اس کو اچھا لگنے لگا کہ مجھے بغیر محنت کے آسان ترین طریقہ کار ہے کہ مجھے مل رہا ہے. تو اس نے کیا کر دیا, اس نے اپنی عزت نفس کو مجروح کر دیا. اور گداگری کے لیے پہلا کام عزت نفس کو مجروح کرنا ہے. جب انسان اس میں کامیاب ہو جائے پھر انسان اس کو جاری رکھتا ہے, اور وہ پھر جو چیز انسان کے پاس ہوتی ہے وہی دوسروں کو دیتا ہے. اب وہ جو کر رہا ہے وہ اپنے بچے کو یہ تو نہیں کہے گا کہ تم یہ نہ کرو, کیونکہ عزت نفس ہی ختم ہو گئی. ایون بچے, ہم سعدیہ صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین ہیں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں, یا کچھ خواتین جن کے پاس بالکل نیو بورن بیبی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور اب موسم گرم ہے, سرد ہے, دھوپ چھاؤں جیسا بھی موسم ہے, وہ ایک ننھی سی جان کو وہ ساتھ لیے, وہ یہ ان کا جو پروفیشن خاص کر بنا ہوا ہے, کچھ اس طرح کے لوگ وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اور بزرگ ہم نے دیکھے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جن کی اسکول جانے کی عمر ہے, ان کو ہم نے دیکھا ہے, اور بڑا مختلف ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہے, جیسے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی قلم پین دے دیا جاتا ہے, یہ جو پھول وغیرہ ہیں ان کے ہاتھ میں وہ پکڑا دیے جاتے ہیں, یا گاڑی جو شیشے صاف کرنے کے وائپر اور پانی ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں. مختلف ٹیکنیکس کے تھرو ان کو وہاں پہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے, ہمارا معاشرہ انفارچونیٹلی ایک بہت ہی غلط سمت میں چلا گیا ہے, اور لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اسلام نے دینے دلانے کی اہمیت کو واضح کیا ہے, اور اسلام نے جو ہے وہ عمرہ پر فرض کیا ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں. جیسا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی سورہ توبہ میں واضح احکامات آئے ہیں, لیکن وہاں پر ہمیں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا ہے اور زکوٰۃ و صدقات میں غریبوں کا, محتاجوں, مسکینوں کا حصہ رکھا گیا ہے, تو وہاں پر ساتھ ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں اور کس کس قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں گے. ہر کسی کو تو نہیں دیے جائیں گے, لیکن ہمارے معاشرے میں لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ایک آسان طریقہ ہے دولت جمع کرنے کا, مال جمع کرنے کا, اور یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ امیر ہو جائیں گے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے امیروں کو حکم دے دیا ہے تو اس لیے وہ اپنی ایسی علتیں اور ایسی مجبوریاں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ امیر لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے, تو وہ ہماری اس علت یا اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں لازماً کچھ نہ کچھ دیں گے. اور پھر جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں, اپنی پریگننٹ خواتین کو لے آتے ہیں, اپنے بوڑھے والدین کو لے آتے ہیں, اگر کوئی ایکسیڈنٹلی معذور ہو جائے اس کو لے آتے ہیں کہ لوگ اس پر ترس کھائیں گے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے جائیں گے. اور لوگوں نے پھر دیکھا بعد میں آنے والوں نے کہ جب ان لوگوں کو ایک اتنا زیادہ مال مل جاتا ہے جو ایک محنت کرنے والے مزدور کو بھی نہیں ملتا, تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ایک ایزی وے ہے, اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. بات کٹ کر رہی ہوں, کافی سارے اس پہ اینکرز نے اس پہ پروگرام بھی کیا, یعنی کہ پریکٹیکلی وہاں جا کے وہ ایک گیٹ اپ ان کا لے کے وہاں پہ انہوں نے کچھ گھنٹے اس طرح مختلف جگہوں پہ یا سگنلز پہ انہوں نے گزارے اور لوگوں سے بھیک مانگی. تو وہ لٹرلی جو انہوں نے ان کے جو انکشافات تھے وہ حیران کن تھے. انہوں نے کہا کہ اتنی تو ہماری منتھلی سیلری نہیں ہے کہ یہ اگر دن کا یہ حساب لگائیں یہ تو لاکھوں کما رہے, تو یہ کیوں جا کے پھر 20-25-30 ہزار کی نوکری کریں گے. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو دولت کی تقسیم ہے نا وہ نامنصفانہ ہے. اگر منصفانہ طریقے سے دولت گردش کرتی رہے تو لوگ اس نوبت تک نہ پہنچیں. اور اس سلسلے میں تو قرآن مجید کی تعلیمات بھی واضح ہیں کہ اس طریقے سے کمانا حرام ہے, اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اس طرح کرنا جو ہے کہ کوئی کسی سے مال مانگتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے, اور یہی نیت لے کر یہ سب لوگ روڈز پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے, ہمارا وے آف لیونگ اچھا ہو جائے, حالانکہ یہ حرام جمع کر رہے ہیں اور حرام مال برکت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایسا مال جو لالچ میں کسی سے لیا جائے, بغیر مجبوری اور بغیر وجہ کے لیا جائے, اس میں برکت نہیں رہتی, اس میں ذلت ہے, اس میں رسوائی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. دیکھیں اگر آپ مجبور بھی ہیں, دوسری سائڈ ہم کہتے کیا مستحق ہے, کیونکہ آپ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کس کو مدد کی ضرورت ہے اور کون پروفیشنل ہے. اگر آپ ان کو 10-20 روپے پکڑاتے ہیں وہ نہیں لیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے. وہ پکڑتے نہیں ہیں, وہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جیسے جیسے ضروریات زندگی مہنگی ہو رہی ہیں ویسے ویسے ان کے ریٹس بھی بڑھ گئے ہیں. اور جبکہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بلا عذر لوگوں سے سوال کرنے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا. اور جو پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کی اس میں بھی یہی تھا کہ وہ اپنے لیے انگارے جمع کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے اور صبح آپ نے دوبارہ اسی ایک فقیرانہ حالت میں روڈ پہ کھڑے ہو جانا ہے, تو یہ کوئی اچھا وے آف لیونگ تو نہیں ہے, یہ اچھی زندگی تو نہیں ہے. اس میں آپ اپنی عبادات سے دور ہیں, آپ اپنی محنت سے دور ہیں, آپ دلی سکون سے دور ہیں, پھر آپ کی دنیا بھی تباہ ہے, آپ کی آخرت بھی تباہ ہے, آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قرب کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. پھر آپ اللہ کا نام لے لے کر لوگوں کو جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنا مال دیں. اور دیکھیں ہر کوئی خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہی چیز تو ہے کہ جو جب کوئی خوشی سے دیتا ہے تو اس میں برکت ہے, اور جب کوئی خوشی سے نہیں دیتا تو اس میں آپ کے لیے ذلت ہے اور رسوائی ہے. یہ بات میں پروفیسر فضا نقوی صاحب آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ جو حالات اگر ہم کسی مارکیٹ جا رہے ہیں یا کسی ہم سگنل پہ کھڑے ہیں تو جس طرح وہ آ کے جس طرح وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں یا واسطے دے رہے ہوتے ہیں, ہم لٹرلی ہم بعض دفعہ ہم خوشی سے پکڑا دیتے ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ اتنا اریٹیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ آوازار ہو کے یا غصے سے کوئی نہ کوئی چیز پر آپ ان کو مطلب پکڑا رہے ہوتے ہو. تو یہ خوشی سے تو یہ معاملہ نہ ہوا, آپ اگلے کو اتنا تنگ کر رہے ہوتے. لٹرلی میرے ساتھ یہ ہوا, سگنل پہ میں کھڑی تھی, اب بچہ تھا, اس کے ہاتھ میں وائپر اور وہ پانی تھا, اس کو منع بھی کر رہی ہوں کہ صاف مت کرو, اور سگنل کھل گیا. اور اس بچے کی جو بدتمیزی ہے میں وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ ضرورت مند ہے تو یہ بڑے ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ, ان کے بچوں میں بھی تمیز, یعنی کہ آپ میں وہ ایک اکڑ نہیں ہونی چاہیے یا بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. سگنل کھل گیا, اس بچے نے اب وہ پانی چونکہ گندا ہوتا ہے, وہ اس میں انہوں نے ڈٹرجنٹ ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے, اس بچے نے وہ دور سے پانی جو ہے اس کے اوپر میرے شیشے کے اوپر شاور کر دیا گاڑی پہ. اب یہ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا کہ تم نے مجھے روکا ہے, تم نے مجھے پیسے نہیں دیے, تو اس کے بدلے میں یہ اس نے بیہیو کیا. وہ بچہ تھا, اس کو میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. دیکھو معاوش کہ اسی لیے منع ہے نا, اسی لیے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان کو کی گریس ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ایک چیز کو منع کیا جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کہ اس کے پوسٹ افیکٹس کہاں تک جائیں. یعنی اپنی تو وہ تذلیل کر ہی چکا ہے اور وہ سامنے والے کو بھی رسپیکٹ نہیں کر رہا. دیکھو جو بچہ ہے نا, اب اگر اس کو کسی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے, مثال کے طور پہ میں ایسے دنیاوی بھی حوالے سے بات کروں, تو اس کو آپ کیا سزا دے سکتے؟ میں نے کہا میں اس بچے کو میں کیا کہوں, یہ اس کا قصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا اس نے ماں کو دیکھا, اس نے وہ جب پیدا ہوا اس نے سراؤنڈنگ میں دیکھا, اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس طرف جا سکے کہ جہاں پر زندگی کی کوئی معیار موجود ہو. اچھا, ان کے ماں باپ جانے بھی نہیں دیتے. بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں, ہم نے جو کہ اس پہ پروگرام بھی کیا, کچھ لوگوں کو میں پرسنلی بھی جانتی ہوں, وہ اگر جاتے ہیں ان کے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, یا آگے سے وہ انکار کرتے ہیں. کیونکہ وہ تو ان کو ڈیلی کمانے کا ایک ذریعہ ملا ہوا ہوتا ہے نا. دیکھو میں نے آپ ذکر کیا کہ چونکہ عزت نفس ختم ہو چکی تھی, اور جیسے کہ میم نے بھی بتایا ہے کہ یہ حرام رزق ہے. ایسے دیکھو حرام کی جو خاص بات ہے جس سے منع فرمایا گیا, اس کی ریزن یہ کہ آپ کی عقل کو ختم کر دیتا ہے. اور جب آپ کے پاس عقل نہیں ہے, اور وہ آپ کو, عقل کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کو زندگی کی معیار سے تعارف کراتا ہے. بالکل ایسے. اسی لیے دیکھو مولا نے فرمایا کہ علم روشنی ہے, بے شک علم زندگی ہے. روشنی کا کیا مطلب ہے, یعنی اس دنیا میں ہم آئے ہیں, اس دنیا میں ایک ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرے لیے چیلنجز نہیں ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو پورا بیٹر ہے نا یونیورس ارتھ کا, اس میں آپ نے قدم رکھا ہے, آپ نے چیلنج زندگی کا فیس کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بچوں کے ساتھ ٹریننگ ہو رہی ہے, تو یہ اس میں ہم سارے اس لیے شامل ہیں کہ چونکہ جو گداگری کا جو پروفیشن بن چکا ہے, اس کو ہم ٹائملی, اب بھی وقت ہے, اگرچہ اگر میں دیکھوں تو میں نے اس کی کچھ ریسرچ بھی پڑھی ہے کہ کس قدر زیادہ لوگ اب کروڑوں کی تعداد میں اس پروفیشن میں آ چکے ہیں, لیکن ابھی بھی اس کو اگر ہم ایڈریس نہیں کرتے. اب دیکھو ایک تو یہ ہے کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں, ایک یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار ادارے ہیں, مطلب جو ڈیفینیٹلی وہ کرتے بھی ہیں, اور ان کو اس پہ اتنا سیریس کام اس لیے کرنا ہے کہ یہ نسلوں میں آگے جائے گی اور یہ ٹاپک ریپیٹ ہوتا جائے گا. ہو سکتا ہے ایک اور چیز, معذرت آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, یہاں پہ جو کہ اداروں کی بات ہوئی, ایسی جگہ ایسے, اب اسلام آباد کے ہم ریڈ زون کی بات کر لیں, جو ہمارے یہ پارلیمنٹ کا ایریا ہے, یہ ڈی چوک کا, یہ سرینا کا, یہ ریڈ زون میں یہ ایریاز آتے ہیں.
یہاں پہ جو سگنلز ابھی تو کافی حد تک سگنل جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں, وہاں پہ لوگ وہ مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں, آس پاس آپ کے پولیس والے بھی ہوتے ہیں, انہیں منع نہیں کر رہے ہوتے. آپ دیکھو نا, آپ جب کھڑے ہوتے ہو آپ ان بچوں کو منع کر سکتے ہو, دیر از اے لمٹ, کیونکہ وہ منع تو اس کو کیا جاتا ہے نا جو اس چیز کو اسے سیکھ لے. جب ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو ایک بندے کا بھی ایک اسٹیمنا ہوتا ہے, وہ کتنا منع کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ایسا ہے کہ جیسے ابھی ہم یہ ٹاپک کر رہے ہیں نا, تو اگر سب نے مل کے اگر اس پہ کام نہ کیا تو یہ ٹاپک 10 سال بعد بھی ڈسکس ہوگا. اچھا, ہم یہ 10 سال بعد کیا, ہم اگر 3 سال پیچھے جائیں تو ہم نے تب بھی اس پہ پروگرام کیا تھا, اور اب تو یہ سچویشن ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے. تو 10 سال بعد بھی انفارچونیٹلی اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہی رہے گی. ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے, ہمارے گھر کے پاس سے جو گلی گزرتی ہے, تقریباً روزانہ ہمارا وہاں سے گزر ہوتا تھا. ایک بابا جی وہاں پہ ڈیلی آتے تھے, تقریباً صبح ہم نے چونکہ آفس کے لیے نکلنا ہوتا تھا 7 ساڑھے 7 بجے یا کبھی ہم اس سے پہلے, تو وہ بابا جی وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوتے تھے, اور ان کا جو پہناوا یا کپڑے یا جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کیری کیا ہوا ہوتا تھا, لگ نہیں رہا ہوتا تھا کہ یہ مانگنے والا ہے, لیکن وہ ڈیلی وہاں پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہوتے تھے. لیکن ان کا پہناوا جو ہے وہ بڑا ٹھاٹ باٹ اور بڑا کاٹن کا سوٹ انہوں نے پہنا ہوتا تھا, اچھے صاف ستھرے بن کے بیٹھے ہوتے تھے. نہیں, ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کما لیتے ہیں تو پھر آپ عام کپڑے تو نہیں پہنے, مزاج تو وہی ہے نا. یہ چیز مجھے باقی کہیں اور جگہ نظر نہیں ہے, اس لیے وہ واحد ایک بابا جی میں مجھے وہ دیکھنے کو ملی. میں حیران, انہوں نے لائف سٹائل چینج کر لیا. تو یہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے رنگ ہیں, ایسے ہی جیسے انسان جس طرح کا مزاج ہے اب دیکھیں نا, یہیں پہ آپ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہاں ضرورت مند کون ہے, میں کس کی مدد کروں, کس کی نہ کروں. ایک چیز بڑی اہم ہے, ہم اس ٹاپک پہ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی, ہمارے ایک دو کولیگس سے ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات. اچھا, یہ پیاری بات ہم سنتے ہیں, بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے یہ پیاری بات سنیں گے. پورا ٹاپک ہی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور اہم بھی ہے, تو ناظرین گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک یقیناً بہت ہی عام ہے. ہم گلا گری پہ بات کریں, جو بیگرز ہیں, مانگنے والے ہیں, جو ہمیں خاص کر ہر سٹی ہر گلی کونے میں جو ہے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. کیا یہ ضرورت مند ہے یا کیا یہ پیشہ ور لوگ ہیں, اور اسلام میں جو اس کی ممانعت یا مذمت کی گئی ہے اس پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ ہے فضا صاحبہ, آپ ایک پیاری بات ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہی تھی. ہاں جی, وہ پیاری بات یہ ہے کہ ہم نے دینے والے ہاتھ کو منع نہیں کرنا, ہاں, لینے والے ہاتھ کو سکھانا ہے. دینے والے ہاتھ کو آپ روک نہیں سکتے, ایسے حکم ہی ہے کہ آپ نے تو دینا ہے بالکل. ٹھیک ہے, چاہے جیسے ایک بہت پیاری شخصیت تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تو بہت سی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جس کے ہم مستحق نہیں ہیں اپنے رب کی طرف سے. ہائے ہائے, کیا بات, کیا ہم ان ساری چیزوں کے متعلق مستحق ہیں؟ آپ, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا دل ولی ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے. ہم اکثر اپنی زندگی میں کہہ رہے ہوتے ہیں مولا ہم تو اس قابل نہیں تھے, تو نے ہم پہ اتنا عطا کر دیا. تو دینے والے کو نہیں روک سکتے آپ, وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے. ہم نے جس چیز کو ایڈریس کرنا ہے کہ یہ جو لے رہے ہیں, کیونکہ اس نے تو ہاتھ پھیلا دیا, ایسے اس سے تو اپنی عزت نفس مجروح کر دی. ہاں, اپنی تصدیق کر چکے. اب ہمارے رسپانسبلٹی یہ آگے کہ اب ہم نے تو دینا ہے, جتنی بھی توفیق ہے وہ تو رکے گا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کو ٹرین کرنا ہے, ان کو ایسے ٹرین کرنا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے ادارے کام بھی کرتے ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن پیرنٹس نہیں کریں گے, ایک دفعہ دوسری دفعہ نہیں کریں گے, تیسری دفعہ نہیں کریں گے. اچھا, ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی. ہماری ایک گیسٹ آتی تھی, سوشل ورکر ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو بچے اس طرح مانگنے آ رہے ہوتے ہیں گھر گھر اور گلی محلے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی پلاسٹک اکٹھا کر رہے ہیں, یہ اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے ان کے والدین سے مل کے کہا کہ ہم آپ کو بدلے میں پیسے دیا کریں گے, آپ یہ بچے ہمیں دیں, ہم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں. اس پہ بھی ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ راضی نہیں ہوئے. اب ان کو ہم اور کیا لالچ دیں, دیکھیں کیونکہ یہ لوگ لالچی ہو چکے ہیں نا کہ ہمیں ڈیلی ہمیں پیسے آ رہے ہیں. مہوش بات یہ ہے کہ پہلی جو ایک کنورسیشن ہے نا, ایک کنورسیشن میں سائیکولوجیکلی بھی آپ دیکھیں تو پہلی جو گفتگو ہے نا, لوگ اس پہ راضی نہیں ہوتے. آپ کو ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے. پوری انڈسٹری ہے نا, آپ دیکھیں پوری انڈسٹری ہو چکی ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان میں انڈسٹریز نہیں, تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑا مافیا ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے. اور آپ کے علم میں یہ چیزیں ڈیفینیٹلی, یہ پروگرام ہو رہا ہے, آپ لوگ سب جانتے ہیں. تو اتنی بڑی انڈسٹری کے لیے خالی ایک جملہ یا ایک وقت کی ایفرٹ کام نہیں کر سکتی, کافی نہیں. یہ صرف دل کی تسلی کو ہے کہ ہم نے کہہ دیا, کہنا نہیں ہے, آپ نے ان کو سائیکولوجیکلی ڈیل کرنا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے, ان کو سبسٹیچیوٹ اس طرح سے کہ آپ یہ
لیٹ سپوز اگر آپ وہ دن کی ایکٹیویٹی ہے ان کی ہابی بن گئی نا, وہ ایکٹیویٹی آپ اس کو کسی اور ایکٹیویٹی کا آپشن تو دیں کہ جس میں وہ کوئی اسکل سیکھیں اور اس کے بعد اتنی پیمنٹ ہو, اور وہ ایک دفعہ انکار کریں گے, 2 دفعہ انکار کریں گے, کیونکہ ان کی عادت بن چکی ہے, برین ٹرین ہو چکا ہے. اب برین جب ٹرین ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ اس کو ان لرن کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنا ہے, وقت درکار ہے. جس لیول کی تکلیف ہو, محنت بھی تو اسی لیول کی کرنی. یقیناً بڑی اچھی بات کی کہ جس قدر وہ لوگ انوالو ہو چکے ہیں یا جو ان کا جتنا انٹرسٹ ان کا اس میں بلڈ ہو چکا ہے, اس کو اب ختم کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں بار بار ایفرٹ کرنی ہوگی. جیسے ہم بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس سے قبل ہم بڑھتے ہیں حافظہ شاہینہ کی طرف اور درخواست کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بسم اللہ کریں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اور محروم کرم ہم کو رکھیے نصر معاشر, محروم کرم مجھ کو رکھیے نصر معاشر, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. بہت شکریہ حافظہ شاہینہ صاحبہ. سعدیہ طارق صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں.
ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ سگنل پہ یا ہم کسی مارکیٹ میں ہیں وہاں پہ ہمیں یہ بیگرز دکھائی دیتے ہیں. ایک اور رخ جو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے, بہت سارے ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی میڈیکل ہوگا, اور اگر ان کو ان کی شخصیت کے لحاظ سے دیکھا جائے, ان کے کپڑوں کے لحاظ سے ان کو اگر ہم جج کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں بیکار ہی نہیں لگتے. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ میری بیٹی کا ٹیسٹ کروانا ہے, والدہ کا ٹیسٹ ہے, یا مجھے یہ میڈیسن لینی ہے. اس طرح کے کچھ ان کے جو ہیں وہ سوالات ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ ضرورت مند تھا, سوالی تھا, یا یہ بھی کوئی پروفیشن ہے؟ موجودہ حالات میں دیکھیں مہوش, تو ہمیں یہ بھی پروفیشن ہی لگتا ہے. مانگنے کا ایک نیا طریقہ ہے. اور اس جتنی بھی یہ سچویشن یا صورتحال ہمارے ارد گرد پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے بیگنگ کے حوالے سے, اس سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث مبارکہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں. دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اس کے فوائد بتائے. اور اگر ہم انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اللہ کا مقرب کون ہے, لیکن وہ بھی محنت مزدوری کر رہے ہیں. ہر نبی نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا, مویشی چرائے, لوہے کے کام کرتے تھے. انبیاء اکرام علیہم السلام نے لکڑی کا کام کیا, اور موجودہ دور میں لوگ ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مویشی چرائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکہ کے لوگوں کے مویشی چرایا کرتا تھا. اور تجارت بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم تو ان کے پیروں کی خاک برابر نہیں, اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑی ہستیاں سمجھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ انصار آئے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال عطا کیا. انہوں نے اور سوال کیا, پھر آپ نے اور عطا کیا. پھر انہوں نے سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مال عطا کیا, یہاں تک کہ مال ختم ہو گیا, لیکن ان کا سوال ابھی بھی جاری تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان کے پاس اگر مال کی 2 وادیاں ہوں پھر بھی وہ تیسری کی ہرس رکھے گا, لالچ. اور اس کا مال اس کا پیٹ جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہی بھر سکتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا. یہی سچویشن اگر جو آپ نے سوال کیا ہم اس پر دیکھیں, اس کے مطابق دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ان لوگوں کو جتنا زیادہ یہ مل جاتا ہے یہ اس سے زیادہ کی ہرس میں چلے جاتے ہیں, اس سے زیادہ کی لالچ میں چلے جاتے ہیں. اور پھر یہی بات ہے کہ وہ ہر کچھ ٹائم کے بعد ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں بیگنگ کا. اور یہی بات ہے نا کہ اگر 2 مال کی وادیاں بھی ان کو مل جائیں تو یہ تیسری کی خواہش میں. ایک اور میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ اب ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہوگی, بلکہ آپ نے بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے آس پاس سے بھی گزرے ہو, کہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شہر سے فلاں جگہ سے آیا ہوں یا آئی ہوئی تھی, تو میرا والیٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا اور مجھے صرف واپس جانے کے پیسے چاہیے, مجھے اور کچھ نہیں آپ سے چاہیے. اور پھر آپ اگر اللہ کے حکم کے مطابق وہ دے دیتے ہیں پھر ان کا ایک اور سوال آ جاتا ہے. اور آج کل ایک نئی چیز بھی آ گئی ہے مہوش, کیونکہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ اما السائل فلا تنہر, کہ سوال کرنے والے کو مت جھڑکو. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مانگنے والوں کو جو بھی دیا جاتا تھا وہ لے لیتے تھے. اب وہ کمی بیشی پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں. اب یہاں تک بھی معاملہ آ گیا کہ اگر ان کو نہ دیا جائے یا ان سے کہا جائے, خاموشی اختیار کر کے گزر جایا جائے, تو وہ کہتے ہیں دیکھو ذرا اللہ کے نام پہ بھی نہیں دے رہا, اللہ کے نام پہ بھی نہیں دے رہا. وہ لڑنے پہ بھی آ جاتے ہیں, اور آپ کو وہ کوئی نہ کوئی فرمان رسول سنانے پہ بھی آ جاتے ہیں. مطلب اس طرح اپنے فائدے کے لیے انہوں نے فرمان رسول بھی یاد کر رکھے ہیں, اور دوسری طرف لیکن یہ نہیں دیکھا ہوا کہ اسلام نے حرام اس کو قرار دیا ہے, منع کیا ہے, اور یہ حرام مال اکٹھا کر رہے ہیں دنیا میں بھی اپنے لیے ذلت اور رسوائی. اور پھر یہ حرام مال سے جب کسی بھی جسم کی پرورش ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ حرام مال سے پرورش پانے والا جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اسی لیے تبھی تو یہ بھی کہا گیا نا کہ آپ نہ خود حرام کھاؤ نہ اپنے بچوں کو اولاد کو حرام کھلاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہے, اور حرام کمانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ چیز کس قدر زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم صرف ان مانگنے والوں کی نہیں, ہم اگر حلال اور حرام میں دیکھنا شروع کریں تو ہمیں
جو اپنے ہم ایون اگر اپنے کام کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں, ہم اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ نہیں نبھا رہے, تو جو ہم تنخواہ لے رہے ہیں اس کو بھی ہم حلال نہیں کر رہے. یہی بات ہے. مطلب اس چیز کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں حلال اور حرام کی یہاں پہ بھی ہمیں تمیز کرنی ہے, اور اسی لیے واضح طور پر حدود متعین کی گئی ہیں. اور قرآن مجید کے ہر حکم میں ایک میسیج ہے انسان کے لیے, ایک حکمت ہے, ایک رحمت ہے اور ایک برکت ہے, لیکن انسان اس کو اپنی خواہش نفس کے پیش نظر اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہے, اور ایسی حرام چیزیں انسان نے اختیار کر لی ہوئی ہیں. خاص طور پر اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں, باقیوں کے لیے تو حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے نا, مسلمانوں کے لیے حدود متعین کی مذمت دین اسلام میں اس چیز کو مانگنے پہ جو گداگری اس پہ مذمت کی گئی, کسی اور مذاہب میں ہمیں یہ نظر اس طرح نہیں آتا, کیونکہ دین اسلام انسان کو بہت عزت اور شرف عطا کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے اس کی تذلیل نہیں چاہتا انسانیت کی, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اس اشرف المخلوقات ہونے کے مقام پر فائز ہے, خود کو پہچانے. لیکن جب انسان ایسی کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی مقام سے گر جاتا ہے, اور پھر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے. بالکل. ناظرین ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید اس ٹاپک پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم بات کریں دین اسلام میں گداگری کی جو مذمت کی گئی ہے, جو ممانعت ہے, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور رائٹ ناؤ موجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو رجحان جو یہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, روک تھام جو ہے وہ کیسے یقینی بنائی جا سکتی ہے, اور اس کے حلال کی طرف محنت کی طرف جو ہے وہ کس طرح سے ان لوگوں کو ہم لا سکتے ہیں, اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ ہیں سیدہ فضا نقوی صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو گداگری جس کے ہم بات کر رہے ہیں, جو مانگنے والے لوگ ہیں, یہ جو بیگرز ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, ہماری مجبوریاں ہیں, ہمیں کوئی نوکری نہیں دیتا, بہت سارے جواز, بہت سارے ایکسکیوزز جو ہے وہ سامنے رکھے جاتے ہیں. لیکن اس تمام تر سینیریو سے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو کس قسم کے اخلاقی یا معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھو, چونکہ ایک چیز کا آغاز ہی غلط ہے, حرام چیز ہے, تو وہ کبھی بھی پازیٹیو چیز تو جنریٹ کرے گی نہیں. ویری ٹرو. جو چیز بھی پازیٹیوٹی ہے وہ پازیٹیوٹی جنریٹ کرتی ہے, ایسے ہی نیگیٹو عمل ہمیشہ نیگیٹیوٹی جنریٹ کرتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ پھیلتی ہے, نسلوں میں جاتی ہے. اب کون کون سی معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں, آپ دیکھیں کاہلی, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر کرائم یہ لوگ کرنے میں زیادہ ان کے اندر سٹف ڈیولپ ہو جاتا ہے کرائم کرنے کا, کیونکہ کرائم کے لیے جو لوگ اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزارتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ حلال بھی کما رہے ہوتے ہیں, عبادات سے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کی جو پریشانیاں یا جو چیلنجز ہیں ان کو, کیونکہ میں نے بتایا نا علم روشنی ہے, تو وہ ڈائریکشن ان کو مل جاتی ہے. اب چونکہ یہ اندھیرا ہے, ظلم ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ظلم کی یا اندھیرے کی ہمیشہ جھگڑا رہا ہے روشنی سے, جہاں روشنی آتی ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, اس لیے اندھیرا ہمیشہ مخالفت کرتا ہے روشنی کی. تو جب یہ اندھیرا پھیلتا ہے, اور وہ اندھیرے میں کیا چیز ہوگی, وہ کرائم بھی کریں گے, ان میں جو بے حیائی ہے وہ والا بھی کانسیپٹ زیادہ ہوگا, حرام جو ان کی جتنی بھی جو اولادیں ہیں وہ چیز وہ بھی کریں گی. ٹھیک ہے, تو پھر جو خاص طور پہ ہمارے ہاں جو پیس کا ایشو ہے, ڈسپلنس کے ایشو ہیں, یا سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں وہ انہی, اگر آپ پیچھے جائیں تو بیک آف دی کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے نا یہی اوریجن ہوتا ہے, یہیں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈسگریس ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, کیسے کہ یہ لوگ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی. اچھا, یہ ملک سے باہر والا بھی واقعہ رپورٹ ہوا تھا سعودیہ میں, عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے وہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جب ان کو پکڑا گیا وہ پاکستانی نکلے. مطلب ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو اب یہ دیکھیں نا, اس لیے کہ ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی جو نہیں ہے, کیونکہ وہاں سے ریال ملے گی تو زیادہ کمائی ہو جائے گی. دیکھیں سینس آف رسپانسبلٹی جو نہیں, جب ایک شخص نے اس کو پروفیشن بنا لیا تو عزت تو نہ رہی نا, کہیں بھی جائے گا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جو بندہ سوچتا ہے وہ عزت دار شخص سوچتا ہے. تو جس نے اپنی عزت کو پہ کمپرومائز کر لیا تو اسے کیا فرق پڑے گا, یہ اس کی ملک کی رسپیکٹ کا سوال ہے, وہ اپنے ملک میں کرے گا, جو جیسا ہے وہ اپنے ملک میں بھی ویسا ہے, وہ ملک سے باہر چلا جائے گا تب بھی ویسا ہوگا.
تو یہ دیکھ لیں کہ اس سے آپ کا جو اپنے ملک کی ایک ریپوٹیشن ہے نا وہ بھی فرق اس پہ پڑتا ہے. اور پھر خاص طور پہ آپ جیسے دیکھیں کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. بالکل ایسے انہوں نے بتایا کہ بھائی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسکلفل لوگ ہیں ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ اسکلفل لوگ تیار کریں جو اپنے پروفیشن میں بہت اچھے ہوں. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے کی سارے چیز جو ہیں وہ دیمک کی طرح ہماری جو ہیں جڑوں کو کاٹ رہے ہیں. اچھا سعادت صاحب آپ کی طرف آتی ہوئی یہ بات لے کے اسلام جو ہے وہ انسان کی جو اپنی عزت نفس ہے اس کو ہمیشہ بچانے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. اب جو اس وقت حالات ہیں جو سینیریو ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ مجبور کون ہے, ضرورت مند کون ہے اور پیشے ور جو ہے کون ہے, تو ہم کہیں جانے انجانے میں ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ درست تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سوال کرنے والے کو جھڑکا مت جائے. اور انسان کے لیے یہ بڑے عزت اور فخر کی بات ہے کہ کوئی اس سے مانگے, کیونکہ دینا تو اللہ کا کام ہے. بے شک. تو جب دینے والا کسی کو بھی بھیک دے رہا ہوتا ہے وہ اسی کیفیت کے پیش نظر دے رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا ہے تو میں دے رہا ہوں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات یہ ہیں کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک پیشہ اور پروفیشن بنا لیا گیا ہے تو ہمارے بہت سارے ضرورت مند جو لوگ ہیں وہ اپنے اصل حق سے محروم ہو گئے ہیں. جیسے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں, یعنی جن کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے, ان کا قرآن مجید میں واضح طور پر حکم آ گیا, باقاعدہ ان کے نام لے لیے گئے کہ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں, ان پر زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ جائز ہے. تو جس طرح اسلام نے مختلف قسم کے زکوٰۃ, عشر, خمس وغیرہ کی وہ جو ہے شرائط اور حدود متعین کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ صدقات و خیرات جو ہیں یہ فلاں فلاں قسم کے لوگوں کو دیے جائیں. تو اس قسم کے جو بھکاری لوگ ہوتے ہیں اور ایون وہ جو بہت سیٹلڈ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مال کو اپنا مال سمجھ کے لے لیتے ہیں اور وہ خود جا کر لیتے ہیں, مانگ کے لیتے ہیں. تو پھر جو اصل ضرورت مند ہے وہ تو کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. جو جس کا یہ حق تھا اس تک نہیں پہنچ رہا, لیکن یہ آپ اس کا حق کھا رہے ہیں. کیونکہ حدیث پاک میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو مسکین وہ نہیں ہے جو کسی کے سامنے سوال کرے تو لوگ اسے 1 لقمہ یا 2 لقمے دے دیں یا 1 کھجور یا 2 کھجور دے دیں اور وہ واپس چلا جائے, بلکہ مسکین تو وہ ہے جو خاموش رہے, اپنی عزت نفس کو بچا کر رہے, جو ہے وہ بیٹھا رہے اور اللہ سے سوال کرتا رہے. نہیں, بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے اور سوال کرنے کا حکم ہے. لیکن جب اس قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ جاتی ہیں اور ان کو پھر بہت زیادہ فروغ مل جاتا ہے تو اصل حقدار جو ہے نا وہ پھر اپنا حق مانگنے سے بھی جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں کہ کہیں ہم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں, لوگ ہمارے بارے میں بھی یہ نہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ شاید کوئی مانگنے والا ہے. کیونکہ لوگوں نے ایسی چیزیں شروع کر کے, میں آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ بتاتی ہوں. ابھی کچھ دن پہلے میں کہیں جا رہی تھی تو میں نے ان ڈرائیو کروائی, تو جیسے ہی میں ان ڈرائیو میں بیٹھنے کے لیے گیٹ سے نکلی ہوں تو سامنے والی جو کیاری ہے اس کے پاس ایک ان ڈرائیو مطلب ایک اور گاڑی آ کے رکی, تو وہ سواری اتری تو بابا جی اتر کے فوراً جو ڈرائیور تھے میرے پاس آگے, بہت اچھا انہوں نے وائٹ کلر کا ایک سوٹ پہنا ہوا اور بڑی اچھی شخصیت. تو میں نے سمجھا شاید یہ پانی وغیرہ کے لیے آئے ہیں کہ مطلب پانی پلا دیں, ظاہر ہے گرمی کا موسم تھا. تو وہ آ کے کہتے ہیں بیٹا آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی. میں نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا انہوں نے مجھے روک لیا. کہتے ہیں بیٹا میں نا دوسرے شہر سے آیا ہوں, سواری لے کر آیا ہوں, آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ گاڑی میری ہے, کسی کی گاڑی لے کر میں ان ڈرائیو چلا رہا ہوں اور میری بیوی ہاسپٹل میں ہے اور اس کا فلاں 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 آپریشن ہے, تو آپ کیا میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تو مجھے فوراً پہلے میں نے ان کے حلیے کو دیکھا, پھر گاڑی کو دیکھا, پھر ان کے سوالات پہ غور کیا. تو میں نے کہا دیکھیں کہ اتنا مطلب معزز بندہ جو بظاہر معزز بھی نظر آ رہا ہے, بزرگ بھی ہے اور اس کے چہرے پر ایک وقار بھی ہے, وائٹ کلر کا سوٹ بھی پہنا ہوا ہے, گاڑی سے اترا اور وہ کس قسم کا سوال کر رہا ہے. یہاں پہ انسانی وہ خود پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ میں یہاں پہ کیا کروں. اور وہ ایک اس طرح آپ کو کر دیتے ہیں مجبور کہ آپ پھر اگر آپ کچھ ہیلپ کرنا چاہیں, انسٹنٹلی ہر انسان 5,000 10,000 بھی نہیں دے سکتا, تو ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمیں 10,000 20,000 فوری طور پر دے دیے جائیں.
اور ساتھ پھر مجھے کہا کہ بیٹے اتنے پیسے نہ بیگ سے نکالنا کیونکہ میں مانگنے والا نہیں ہوں کہ میری ضرورت نہ پوری ہو سکے. اللہ آپ دیکھیں اس وہاں نے پر دیکھیں انسان- وہاں پہ ڈیمانڈ بتا دی آپ کو, ہاں، انڈائریکٹلی بتا دی. اب اتنے پیسے تو کوئی بھی فوری طور پر نہیں دے گا. ایون یہ جتنے جو این جی اوز کام کر رہی ہیں وہ بھی پہلے جا کے پوری تصدیق کرتے investigation ہیں کرتے کہ ہیں. آیا یہ ضرورت مند ہے, اس کو یہ چیز چاہیے یا نہیں چاہیے, اس کے بعد وہ ان تک پہنچتی ہے. تو یہ طریقہ کار جب ہمارے معاشرے میں اپنائے جائیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ حقدار کی کس طرح پہچان ہوگی, اور حقداروں تک ان کا حق کیسے پہنچے گا. ہم جب خلافت راشدہ کا دور دیکھتے ہیں, حضرت عمر کا دور دیکھتے ہیں, حضرت ابو بکر کا دور دیکھتے ہیں, تو وہاں پر زکوٰۃ کا پورا نظام تھا, اور لیکن زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے, لینے والا نہیں تھا. بالکل. اب یہاں پر جو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں وہ پہلے لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں, اور جو بیچارے حقدار ہیں وہ اپنی عزت کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سفید پوش طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس سے ابھی تک نکلنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. یعنی ابھی بھی اگر ہم اس سے نہ نکلے تو آنے والا وقت جو ہے وہ زیادہ تلخ ہو سکتا ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میرا کافی اس طرح کے جو خواتین ہیں یا جو وہاں پہ ینگسٹرز کچھ اس طرح کے گھوم رہے تھے, ایون ینگسٹر کی میں بات کروں, انہوں نے ایک بیگ اٹھایا ہوا ہوتا ہے ہاتھ میں, کوئی ساکس وغیرہ یا کچھ بیچنے والی چیز, اور کہتے ہیں بات سنیں ذرا, آپ پہ بات کرنی ہے, میرا پورا دن گزر گیا, کوئی خریدو یہ بکری میری نہیں ہوئی ہے, تو اسی طرح میری مجبوری ہے. جبکہ وہ اچھے خاصے ماشاء اللہ سے نوجوان تندرست وہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کوئی دہاڑی کیوں نہیں کر لیتے, آپ کسی ہوٹل پہ چلے جائیں, وہاں پہ کافی سارا کام ہوتا ہے, آپ کیوں نہیں کرتے. ان کا سب جو جواب ہوتا ہے, اور جو خواتین تھی, جو بچیاں تھیں, ان سے جب میری بات ہوئی, میں نے کہا آپ کسی کے گھر میں کام کیوں نہیں کر لیتی ہیں, آپ کو یہاں اسلام آباد میں ہر تقریباً گھر والوں کو جو ہے وہ میڈ چاہیے ہوتی ہے, تو آپ کیوں نہیں جاتی ہیں, کام کیوں نہیں کرتی. اب دونوں کا جو جواب ہے وہ سیم تھا, ہمیں کوئی کام نہیں دیتا. اب اس پہ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی ایسے لوگوں کو ہم کام نہیں دیتے, یا یہ ان کا ایک ایکسکیوز ہے, یا اس میں ہم بھی پھر برابر کے شریک ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس میں نیت میٹر کرتی ہے. یس. اور جب انسان کی نیت واقعی محنت کی ہو نا, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو محنت کی وجہ سے یا محنت کی نیت کے بلبوتے پر کام نہ ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. کام اسی کو نہیں ملتا جس کی نیت ہی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اس کا پہلا انکار ہوا ہو, لیکن آپ نے فیصلہ ہی کر لیا کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے, کرنا ہی نہیں ہے, میں نے رزق حلال کمانا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ملے نا, آپ کو کام نہ ملے. تو ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا, چونکہ ان کا برین ٹرین ہو چکا ہے, اور یہ بڑی اہم بات ہے. اور ایزی ہے کہ ہاتھ پھیلانا, اللہ کے نام پہ دے دے تمہاری جوڑی سلامت رہے, اور یہ کچھ انہوں وہ نے دیکھیں ڈائلاگ رٹے جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ان کے انداز بدلتے ہیں. ایسے ہی اگر وہ جیسے اچھے لباس میں آ گئے, یا کوئی انہوں نے میڈیکل پرسکرپشن وغیرہ پکڑ لی, یا اولاد کو لے کر آ گئے, اور وہ آپ دیکھیں وہ بچے نا جگتے ہی نہیں, وہ سوئے رہتے ہیں. وہ بلکہ ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو یہ خواتین ہیں یہ اپنے بچوں کو میڈیسن پلا دیتی ہے کہ بھئی یہ سوئے رہیں. اچھا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, بڑا عام پوائنٹ کی طرف آپ نے جو ہے نا وہ ہمارا دھیان کروایا. اس پہ بات کرتے, بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ واقعی چیزیں یہ کافی ہم نے اس پہ بھی دیکھا, اور یہ الارمنگ سچویشن بھی ہے, خطرناک بھی ہے. تو آگے چل کے مزید اس پہ بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ بہت ہی اہم, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو گداگری ہے, جو مانگنے والے لوگ بیگرز ہیں, اسلام میں اس کی جو ممانعت ہے, جو مذمت کی گئی ہے, جو اس سے منع فرمایا گیا, اور اس کے حلال پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فوکس اور زور دیا گیا ہے, اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر صاحب. آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ان کے پاس بچے ہوتے ہیں چھوٹے, آپ نے کہا کہ وہ اٹھتے نہیں کبھی, لٹرلی ان کو واقعی میں نے بھی جتنے خواتین کے پاس وہ بچے دیکھے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں. وہ صرف سوئے رہتے ہیں, اس لیے کہ وہ جاگیں گے تو وہ تنگ کرتے ہیں نا, ان کے پروفیشن ڈسٹرب ہوتا ہے. یعنی انہیں کوئی میڈیسنس پلاتے ہیں, جو مطلب میں نے سنا ہے, اور کہ یہ ان کو میڈیسنس پلا دیتے ہیں ایسی کہ جس سے انہیں بچے نیند کی حالت میں رہتے ہیں. اب آپ محوش یہ دیکھیں کہ یہ بچے بڑے ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی, ہم کیا توقع کریں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کے کیا آپ کی جو پاپولیشن ہے یا ملک کا حصہ ہے نا آپ کے, تو کیا یہ وہی کردار اس سے بڑھ کر نہیں نبھائیں گے جو آپ کی ملک کی جو ایک ریپیوٹ ہے, یا آپ کے جو معاشرے میں مسائل ہیں, کیا وہ اس میں اہم رول ادا نہیں کریں گے؟ کہ جو بچے سوئے ہیں, میڈیسنز ان کو پلائی جا رہی ہیں, تو ان کا کیسا برین ہوگا؟
وہ اس معاشرے میں کیسے فٹ ہوں گے؟ ہاں تو ظاہر ہے کہ انہیں تو اب بات ہی نہیں سمجھ آتی. اب وہ خواتین اتنی ٹرین ہو چکی ہیں کہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی. اب وہ سمجھانے والی بات نہیں رہی کہ آپ انہیں بیٹھ کر کے آپ نے کچھ ایسا معاملہ ایک باقاعدہ کچھ ایسی ڈسکشنز کرنی ہے اور اس پہ اسٹرکٹلی, جیسے وہ آپ شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ وہ ایک خاتون نے کہا ہم کہتے ہیں مگر وہ بات نہیں مانتے, تو یہ ایک دن کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ جو سالوں کی باتیں ہیں وہ ایک دن میں سالو نہیں ہوں گی واقعی. تو اس کے لیے تو بیٹھ کر کے اس کو ایک اتنا اہم بات سمجھی جائے کہ اس پہ بیٹھ کر کے ڈسکشنز ہوں, اہم ترین لوگ بیٹھیں اور وہ دیکھیں کہ کیا چیزیں سکلز ہیں جو ہم ان میں سے سارے تو نہیں کریں گے, ایٹ لیسٹ کچھ کو سٹارٹ کروا دیں. لیکن یہ پروفیسر صاحبہ یہ جو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے, کیونکہ اس میں جو ضرورت مند بھی شامل ہیں, لیکن وہ جس طرح انہوں نے پروفیشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے یا جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک روپ دیا ہوا ہے, اس میں ہم جو حقدار ہے اس کو تو ہم پہچان ہی نہیں پا رہے. تو یہ ایک بہت بڑا اور ایک اسٹرانگ مافیا ہے, تو اس تک ہم کیسے پہنچیں گے, اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں میم ایسا ہے کہ اگر کوئی نکلنا بھی چاہے نا, مجھے ایسے لگتا ہے اس پروفیشن سے اگر کوئی نکلنا بھی چاہے نا تو نکلنا بھی اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل ایسے, کیونکہ کمیونٹی وہی ہے. باہر آئے گا تو لوگ اسے اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور وہ جو باقی جو اس کے سارے لوگ ہیں وہ یقیناً اسے واپس بلائیں گے ظاہر کہ تم کس طرف کو جا رہے ہو. تو یہ اتنا آسان بات نہیں ہے, یہ اتنی آسان بات نہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں وہ ایک خاتون تھی, وہ کافی اچھی پڑھی لکھی خاتون تھی, شاید ڈاکٹر تھی. تو کہتی ہماری شادی ہوئی, تو جس جگہ پر شادی ہوئی تو بہت زیادہ وہ لوگ رئیس تھے اور اچھا ان کا سسٹم تھا زندگی کا. تو کہتی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کرتے کیا ہیں یہ, کیونکہ پیسہ بھی تھا, انداز زندگی بھی بہت اچھا تھا. صحیح. تو آپ کو پتہ ہے نا جب پیسہ ہو اور گھر ور بھی اچھا ہو تو اتنی تحقیق بعض اوقات لوگ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہی ہے سسٹم. تو کہتی جب مجھے پتہ چلا تو جو کہ میرے جو ان لاز ہیں سسرال والے, وہ سارے جو ہیں وہ اس انڈسٹری کو چلاتے ہیں, بیگرز کی, بیگرز کی انڈسٹری چلا رہے ہیں وہ. تو آپ مجھے آپ بتائیں کہ یہ انڈسٹری میں جو ان کے امپلائیز ہیں یا جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کو جانے دیں گے؟ نیور. وہ ان کو اس طرح کر دیں گے کہ وہ بعض سوسائٹی میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. ٹھیک, انہیں مینٹلی اس طرح سے بنا دیں گے, فزیکلی ان کو ٹارچر کر دیں گے. اور وہ جب آپ دیکھیں آپ ان کو علم سے دور رکھیں گے, علم سے دور رکھیں گے, آپ عبادت سے دور ہو جائیں گے. تو پھر انسان جو بھی کر سکتا ہے, نہ علم ہو نہ عبادت ہو, تو پھر وہ انسان کیسا ہو؟ کیسا. بالکل سادہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. رئیسی کی انہوں نے بات کی کہ وہ پورا اس انڈسٹری کو چلا رہے تھے. ایک شادی بڑی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کچھ عرصہ قبل, شاید آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی. اسی طرح مانگنے والے تھے جھونپڑیوں میں رہنے والے. جب اس لڑکے کی شادی ہوئی تو وہ اپنی دلہن کو جو یہ بڑی گاڑیاں ہیں جو ہم جس کو لگژری لیوش ہم کہتے ہیں, جو کہ 1.5 2 کروڑ 4 کروڑ 6 کروڑ کی گاڑی ہیں, ان گاڑیوں میں وہ دلہن کو لینے گیا اور اس نے پیسے, کپڑے, فون اس نے ڈسٹریبیوٹ کیے. اب اس کے پاس تھا تو اس نے کیے. اب ایک ہم جیسا مڈل کلاس جو ہے وہ تو بس دلہن اور دولہا لے ہی آئیں گے, لیکن یہ بانٹنے والا جو کانسیپٹ ہے یہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم اپنے کھانے اور خرچے جو ہے وہ پورے کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ایک تو ان کے پاس اتنا مال و دولت تھا تو انہوں نے یہ چیز کی. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مانگنے والے لوگ یہ چل پھر رہے ہوتے ہیں, آ جا رہے ہوتے ہیں, جب ہم ان کا وہ جس جگہ یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, ان کے پاس جو گائے بھینسیں اتنی زیادہ تعداد میں, بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, ان کے پاس جو اتنے بڑے بڑے اتنی تعداد میں اونٹ ہوتے ہیں, تو یہ لوگ غریب تو نہیں ہیں, یہ ضرورت مند تو نہیں ہے. نہیں ہے. یہی بات ہے. میں بھی ہم اپنے معاشرے میں اب دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک ایسا طبقہ اس معاشرے پر قبضہ کر چکا ہے جنہیں آپ بھکاریوں کے ٹھیکیدار کہہ سکتے ہیں. اور باقاعدہ انہوں نے لوگوں کو اغوا کر کے, لوگوں کو جو مجبور اور معذور لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے ان کو کہا کہ آئیں ہم آپ کو جاب دیتے ہیں. اور وہ خود ان کے لیے جو ہیں وہ پوائنٹس بھی فکس کرتے ہیں کہ فلاں پوائنٹ پہ آپ ڈراپ, اور وہاں ان کو پک اینڈ ڈراپ کیا جاتا ہے, اور وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے بھیک مانگتے ہیں, اور شام کو اس کا کچھ حصہ مخصوص ان کو دے کر اور باقی وہ رکھ لیا جاتا ہے. اب دیکھیں جب اس قسم کی چیزیں معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں تو پھر اس طرح کی شادیاں کرنا تو کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں رہی ان کے لیے.
کیونکہ ہم مڈل گداگری کلاس تو سوچ ہی سکتے ہیں، سوچ بس بھی نہیں سکتے، اس طرح سے کمایا ہوا، اس لیے ان کو کوئی وہ فرق نہیں نہیں ہے، پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ انہوں نے اسپیشل گیٹ اپس رکھے ہوئے ہیں جب وہ اپنی جاب پر، یہ ان کی جابس ہیں، جب وہ جاتے ہیں وہ والے گیٹ اپس کرتے ہیں۔ ہاں۔ اب آپ نے دیکھا ہے یہ گولڈن بوائز اور سلور بوائز، اور یہ بھی ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے، بالکل۔ اور وہ کر لیتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ والی چیزیں رکھوائی ہوئی یہ ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ اگر اس طرح جیسے انہوں نے اپنے کو پورا کلر کر کے گولڈن مین اور سلور مین، پتہ نہیں کون کون سے مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح مختلف چوک میں وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسٹیچو بنا کے وہ وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے، ایون چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کو میں نے دیکھا ہے، تو یہ جائز ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم مانگ نہیں رہے ہیں، ہم کسی کو وہ نہیں کریں، لیکن ہم ایک جگہ کھڑے ہیں، لوگ آتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں، پیسے دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور ہر طریقہ جو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے وہ خود حرام ہے، یعنی یہ ہم حلال نہیں کہہ سکتے؟ حلال نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کوٹ کرتی ہوں، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم 7 8 یا 9 لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مسلمان تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ یہی بات فرمائی کہ آپ میری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کلمہ حق پڑھ کر دین اسلام کو اختیار کر چکے ہیں؟ پتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک انداز تدریس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ کہا کہ آپ لوگ میری بیعت کیوں نہیں کرتے، تو وہ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے بیعت کرنے کے لیے، اور ساتھ سوال بھی کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس بات کی بیعت کرو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم نماز ادا کریں گے، ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں گے، لیکن ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ دیکھیں کہ اب یہ ساری تعلیمات کس کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں یا وہ کسی اور فرقے یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ ساری تعلیمات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ اس چیز کو فرمانا کہ میری بیعت کرو، جبکہ وہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بیعت کر چکے ہیں، اور حضور بھی جانتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، اور وہ سارے حدود کو جانتے ہیں اور ان کو ساری چیزیں پتہ ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کی تربیت کے لیے فرما رہے ہیں کہ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو، اپنے معاملات کو بھی بہتر رکھنا ضروری ہے، اور کبھی بھی کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ پروفیسر فضا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس طرح سے وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، یا جو وہاں پہ ایک نظام انہوں نے قائم کر رکھا تھا، میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں۔ دیکھیں آپ نبی کے گھرانے میں شہزادی زہرا موجود ہیں، سبحان اللہ، اور ایک سوالی آتا ہے، اور وہ سب روزے کی حالت میں، اور جو روٹیاں شہزادی نے بنائی ہیں شہزادی نے دے دی، وہ سوالی ایک اور سوالی آتا ہے، پھر شہزادی اسی وقت ہیں، اور وہ روزہ افطاری کا لمحے شہزادی دے دیتی ہیں، اسی دن پھر آتا ہے شہزادی پھر دے دیتی ہیں، اور خود وہ بھوکا رہتی ہیں۔ تو گھرانہ تو یہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، گھرانہ تو یہ ہے کہ جو سائل آ گیا خالی ہاتھ نہیں لڑا، ایسا تو ان کی شان ہی ان کی شان ایسی ہے کہ شہزادی کی، اور وہی تمام آل محمد کو آپ دیکھ لیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ پروفیسر صاحب ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ٹاپک جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، دین اسلام میں ہم بیگرز کی بات کرتے ہیں، گداگری کی بات کرتے ہیں، اس کی جو مذمت کی گئی، جو ممانعت کی گئی، جو رزق حلال پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا گیا، اور یہی ہمیں دین اسلام جو ہے، اسلامی تعلیمات اسی کا درس دیتی ہیں کہ ہم رزق حلال کمائیں، محنت مزدوری کریں، اسی پہ بات کریں۔ جی پروفیسر صاحبہ، ہم بات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس طرح سے وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بات مکمل کریں۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ گھرانہ انہوں نے صرف دیا ہے۔ آپ زندگیوں کو دیکھیں تو جب دین پہ بنا تو دین کی خاطر پورا گھرانہ لٹا دیا، بالکل۔ تو انہیں تو
فقط یہ دینے والا گھرانہ دینے ہے، والا۔ عطا ہی عطا بے ہے، صرف شک، عطا بے شک، کرتے ہیں بے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ دین میں آپ نے اگر جناب مریم کا آپ واقعہ زندگی کا پڑھیں، اب شہزادی جو ہیں وہ مریم، ان کو دیکھیں وہ نبی کو خلق کرنے کے لیے منتخب ہوئی، اللہ نے انہیں منتخب کیا کہ حضرت عیسیٰ نے آنا تھا اور معجزے سے آنا تھا، یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ اب وہ کہہ سکتی تھی کہ میں تو نبی کی ماں بننے جا رہی ہوں، لیکن اللہ نے ان کے لیے احکامات کیا کیے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ کا جب وقت قریب تھا آنے کا، تو انہوں نے کہا جی درخت ہے، خرمے لگے ہوئے ہیں، لیکن اٹھو اس کو ہلاؤ اور خرمے گرے گے وہ تم کھاؤ۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا۔ اللہ چاہتا تو خرمے پیسے بھی گرا سکتا تھا، بالکل ایسا، لیکن حکم دیا کہ خود سے محنت کرو۔ محنت، بالکل بالکل۔ تو جتنے بھی انبیاء تھے، میں ابھی بتا رہی تھی کہ وہ سارے کے سارے اپنے زندگی میں جو وقت اس وقت کے اہم کام تھے وہ سب کرتے تھے۔ سب بالکل ایسا۔ بکریاں چرانے کا بھی ذکر ہے کہ لوگ وہاں پر، یہ اس زمانے میں تھا، وہ چکلا چراتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ تو ہمارے دین میں آل محمد بھی دیتے رہے، انبیاء بھی دیتے رہے، لیکن انبیاء کو چونکہ حالانکہ وہ اللہ کا ذکر توحید پھیلانے کے لیے آئے تھے، لیکن محنت سے چھوٹ ان کو بھی نہیں تھی، بالکل ایسا۔ وہ دنیا کے اہم ترین بڑے ہستیاں ہیں انبیاء، بہت بڑا عہدہ ہے، رسالت بہت بڑا عہدہ ہے، خلافت بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن ان تمام ہستیوں کو چونکہ اللہ کا کام کرنے آئے تھے، توحید پھیلانے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود محنت سے انہیں بھی دور نہیں رکھا۔ بالکل ایسا، کہا کہ محنت تو ویسے ہی ہوگی۔ یقیناً محنت انہوں نے بھی کی۔ سعدیہ صاحبہ، آخری سیگمنٹ ہے، کچھ ہی منٹس ہمارے پاس، ہم کس طرح سے ضرورت مند غریبوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں؟ اور چونکہ اگر ہم زکوٰۃ کی، آپ نے جو جیسے پہلے بات کی تھی، اگر جو اسلام میں، دین اسلام میں جو ایک پرسنٹیج مختص ہے کہ آپ نے اتنے جو ہے وہ اپنے مال کا حصہ جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ دینی ہے، اگر ہم وہی پورا کرنا شروع کر دیں تو یقیناً سب کا حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچ جائے گا، لیکن ہم انفارچونیٹلی ویسا کرتے نہیں، اپنی مرضی سے ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اتنی دے دیتے ہیں، اتنے اس کو دے دیتے ہیں۔ اوور آل ہم سب پہ کیا ذمہ داری آتی ہے؟ کیونکہ اگر یہ یہاں پہ ہم بیگرز کی بات کر رہے ہیں، مانگنے والوں کی، بھکاریوں کی بات کر رہے ہیں، یا ایسے لوگ جو انہوں نے یہ پیشہ بنا لیا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا ہاتھ بھی ہے کہ ہم نے ان کو یہاں تک اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے، ایک مافیا جو ہے وہ پورا کریٹ ہو گیا ہے، تو ہم سب کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں، انڈیویجولی، حکومتی سطح پہ، اوور آل۔ تو اس کے خاتمے کے لیے اب ہم سب کو کیا کرنا ہوگا، کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ جی مہوش، اصل میں جو ہماری قرآنی تعلیمات ہیں یا نبوی تعلیمات ہیں، وہاں پر ہم جب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں یا صدقات کے جو مصارف ہیں، ان میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے، صحیح، کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہیں، کوئی محتاج تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کسی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت تو نہیں۔ تو جب ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے تو پھر ہم، میرا خیال ہے کہ اس حق کو بہترین مستحق افراد تک پہنچا سکیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے اور خاندان آپس میں کٹ چکے ہیں، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے بھی تو اس کو دیتے ہوئے ہمارے سامنے ہماری انا آ جاتی ہے، اور ہم عصبیت کی بنیاد پر، اپنے جو تعصب کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ہم صرف نظر کر لیتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم وہاں حقداروں تک جانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم صلہ رحمی سے بھی نکل آئے، اور پھر ہم نے اپنے پڑوسیوں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا چھوڑ دیا، اور حدیث پاک میں تو یہ آیا نا کہ وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو ہم لوگ نہ رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، نہ پڑوسیوں میں دیکھتے ہیں، تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں معاشرے کے یہی لوگ جو بظاہر غریب، مسکین، محتاج ہونے کا ڈھونگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم مسافر ہیں، ہم دور سے آئے ہیں، جیسے دبئی میں جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، سعودیہ میں جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں جی ہمارا بیگ گم ہو گیا، ہمارے پیسے چوری ہو گئے، ہماری جیب سے کسی نے نکال لی، ہماری جیب کٹ گئی، ہماری مدد کریں۔ اچھا، یہ ہم ان کی بات کرتے ہیں نا، یہ بیگرز جو ہیں، یہ صرف ہم پاکستان نہیں، اگر ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں یہ لوگ وہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، وہی بات ہے، ہر کسی کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ کوئی کچھ پینٹ کرتے ہوئے وہ لوگ اس کی ہیلپ
کر رہے ہیں, کوئی وہاں پہ ان کا جو ایک اپنا کلچر, وہاں پہ کوئی گٹار بجا رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, اس طرح کی ٹیکنیکس کے تھرو وہاں پہ یہ کام چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایفرٹ اپنی کر رہے رہے ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی پاکستانی کوئی ایفرٹ نہیں یہاں کرنا تو چاہ رہے. سگنل پہ کھڑے, اب وہ آپ کو 1.5 منٹ کا جو کھڑا ہونا ہے آپ کا وہ دشوار کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ نہیں ہوتا جس میں لوگ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں. شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ شعبان میں ہی جو ہے وہ زکوٰۃ کے رقم جو ہے وہ نکال لیتے تھے, اور صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے تاکہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. تو ابھی شعبان سے بھی پہلے لوگ آ کے آپ کے گیٹ پہ نوک کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں ہمارا حصہ رکھنا. اب وہ جو آپ کے خاندان میں 10-20 لوگ ضرورت مند ہیں, پہلے ان کا حق ہے جو اپنی سفید پوشی اور عزت کا بھرم رکھے ہوئے ہیں, جو آپ سے مانگ بھی نہیں رہے اور آپ کو میسج بھی نہیں بھجوا رہے. آپ کا تو فرض ہے نا, دینی فرض ہے کہ آپ پہلے ان کو دیکھیں. تو جب تک ہم اپنے دینی فرائض کو پورا نہیں کریں گے تو ہم اس چیز کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اور دوسری اہم بات یہ کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے. فورسفلی یہ قوم شاید صحیح ہو جائے, اپنی چوائس سے کبھی سمجھنے والی ہے, کیونکہ یہ پیار سے جو ہے یہ قوم نہیں سمجھے گی. پروفیسر صاحبہ پیغام کیا دیں گی آپ ہمارے ناظرین کے آج کے پورے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میری طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم, جیسے میں نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا, کہ تقسیم کو بہتر کر لیں. اور میں میڈم کی بھی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ چونکہ ہم بہت زیادہ تو جگہ پر ایفرٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے اختیار میں جو ہے, جو میرے اختیار میں, جو میرے رائٹ لیفٹ آس پاس انڈیویجول لوگ ہیں, اپنی تقسیم کو بہتر کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو مال لوگوں کا حصہ, کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ اور ان کو کیوں نہیں لوٹا دیتے تھے. ہاں, ان کو لوٹا کیوں نہیں دیتے, یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے. قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ ان کا مال تمہارے حصے میں آ گیا, ویری ٹرو, اور وہ تم انہیں لوٹا دو. لوٹانا ہے, انہیں یہ نہیں کہا دو, لوٹا دو. تو حق یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے, انسان کو اپنے معاملات کا پتہ ہوتا ہے. اور صلہ رحمی کا دیکھیں کیوں حکم آیا ہے کہ صلہ رحمی کرے, اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ قطع تعلقی نہ رکھیں. تاکہ ریزن, اس کی ریزن وہ یہ تاکہ ان کے حالات سے باخبر ہیں. اگر انہیں کوئی ایسا ہے جو حقدار ہے اور تم ایسے ہو کہ ان کا رقم تمہارے پاس آ گئی ہے, کیونکہ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے, چاہے ہم اس کو پسند کریں نہ کریں, حقیقت تو یہ, حقیقت ماننا تو پڑے گا. حقیقت آپ کو دے دیا گیا, ان سے لے کر آزما رہا ہے, آپ کو دے کے آپ کو دے کر. بہت شکریہ سعدیہ آپ کا, پروفیسر صاحبہ آپ کا, شاہینہ آپ کا, اپنے وقت دے. یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک, کوشش کی کہ ہر اس پہلو کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں, اجاگر کر سکیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی یا فوری جس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اسلام جس چیز سے منع کرتا ہے یقیناً اس سے ہمیں منع ہونا ہے, رکنا ہے, اس کام سے ہم نے گریز کرنی ہے تاکہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو. اور ہر اس کام کو ہم نے کرنا ہے جس کا حکم اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیتا ہے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے. درخواست کرتے ہیں حافظہ شاہینہ سے, بسم اللہ کیجیے. خالی نہ موڑی ہوتے بعد سایاں, جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لایا. خالی نہ موڑی ہوتے بعد سایاں, جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لایا. جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا. تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے, تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے, کوئی اویسے کوئی بلالے, کوئی اویسے کوئی بلالے. سایہ تو ود کے او
गदायां जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया